बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जनाब, आज बात कर लेते हैं कुछ तूफ़ान नूह के मुतल्लिक। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री के मुतल्लिक और तूफ़ान नूह के मुतल्लिक बात कर लेते हैं। बहुत सारे फेक आर्गूमेंट्स डेवलप किए जा रहे हैं आजकल, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तूफ़ान नूह के बारे में अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। वो क्या कहानियाँ गढ़ी जाती हैं उसकी भी आगे जाके बात करते हैं, और उसकी हकीकत क्या है वो भी आपके सामने रख देते हैं। नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन इंसानियत की 10वीं पीढ़ी में से थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 10वीं पीढ़ी, रिवायात में हमें यही मिलता है कि मुताद अंदाज़ा ये है कि वो 10वीं पीढ़ी में से थे। और इनसे पहले भी अम्बिया गुज़रे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस भी शायद उनसे पहले के ही हैं। नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल कहा जाता है इनको। नूह अलैहिस्सलाम को पहला रसूल कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पहले तमाम कौमें शिर्क में या बुत परस्ती में मुब्तला नहीं थी। हाँ, उनके अंदर कुछ गुनाह आ गए थे, कुछ खराबियाँ आ गई थी, लेकिन वो अभी तक ईमान पर ही थे। और नूह अलैहिस्सलाम के वक़्त इंसानियत जो है वो शिर्क और बुत परस्ती और इस किस्म के जो बदअकीदगी में मुब्तला हो गई थी। तो इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को रसूल भी बनाकर भेजा गया कि वो अपनी कौम की दोबारा इस्लाह करें और उनको दोबारा तौहीद पर, ईमान पर लेके आएँ। अब देखिए, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब तकरीबन 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग की, उनको समझाया, लेकिन उनमें से कुछ अफ़राद ही जो है वो ईमान लेके आए। तो नूह अलैहिस्सलाम ने थक हार कर फिर अपनी कौम के लिए एक बद्दुआ की। वो कुरान में आपको मिल जाएगी। नूह अलैहिस्सलाम तंग आ गए और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लिए अज़ाब के लिए अल्लाह से दुआ माँगी। तो ज़ाहिर है, जब एक नबी दुआ माँगता है तो अल्लाह उसको कबूल करते हैं। अब मामला आकर यहाँ पर ये रुक जाता है, जो नज़रियात, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो लोगों की तरफ से पेश किए जाते हैं, गलत नज़रियात या जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, वो 2-3 किस्म के नज़रियात हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले तो एक नज़रिया या एक कॉन्सेप्ट ये पेश किया जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम 950 साल क्या इसी कौम को तबलीग करते रहे। साहिल के साहब की तरफ से ये नज़रिया ज़्यादा पेश किया जाता है कि नहीं जनाब, नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया से हट कर भी किसी दूसरी मखलूक को तबलीग करने के लिए आसमानों की तरफ जाते रहे। एक नज़रिया, एक कॉन्सेप्ट ये पेश किया जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये पेश किया जाता है, आपने मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ देखी होंगी, खलाई मखलूक का कॉन्सेप्ट भी पेश किया जाता है, और नूह अलैहिस्सलाम का उनकी तरफ जाके उनको तबलीग करने का कॉन्सेप्ट भी पेश किया जाता है, नज़रिया पेश किया जाता है। उसका हकीकत से कोई ताल्लुक है या नहीं, ये आगे जाकर बात करेंगे। फिर एक और गलत नज़रिया या गलत क्लेम किया जाता है। मेन जो मेरा टॉपिक आज का होगा वो इस नज़रिए के ऊपर होगा या इस क्लेम के ऊपर होगा कि नूह अलैहिस्सलाम के वक़्त में जो तूफ़ान आया था वो ग्लोबल था। पूरी दुनिया में वो तूफ़ान आया था। ये एक गलत क्लेम है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कौन-सी कुतुब से लिया जाता है, इसके बारे में भी आगे जाकर बात करते हैं, लेकिन पहले मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, उसको आप अच्छी तरह समझिएगा। नूह अलैहिस्सलाम इंसानियत की 10वीं पीढ़ी में से थे। कमोबेश यही है, 9, 10, 11 कुछ भी हो सकता है, लेकिन तहकीक यही है। आप ज़रा ये सोचें, कॉमन सेंस अपनी इस्तेमाल करें, कोई कैलकुलेटर ले लें या किसी भी तरह आप इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें कि इन 10 पीढ़ियों में इंसान कितने पैदा हो गए होंगे। इंसानों की आबादी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक कितने इंसान पैदा हो गए होंगे इस दुनिया में। हज़ार-हज़ार साल की एवरेज उम्र भी लगाई जाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल बताई जाती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कुल उम्र जो है वो 1050 साल के करीब बताई जाती है। 40 साल की एज में उनको नबूवत मिली, 9 साढ़े 900 साल उनका तबलीग का बताया जाता है, और 60 साल ये बताया जाता है कि उसके बाद तूफ़ान के बाद वो ज़िंदा रहे। तकरीबन 1050 साल बन जाती है। और इनसे पहले भी जो
جو 10 ادوار گزرے ہیں انسانی تاریخ کے، ہزار ہزار سال کی ایج بھی آپ لگا لیں، یہ میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں، اس کی ریئلٹی کیا ہے، اس کا فیکٹ کیا ہے، وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، کسی کے سامنے بھی نہیں ہے، سب کی سب امیجنیشنز ہی ہیں۔ لگا لیا جائے تو انسانوں کی آبادی کتنی ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیں ذرا اس کے متعلق، اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر لیجئے گا کمنٹس میں، اگر وہ رائے کسی کیلکولیشن کی بنیاد پر ہو، کسی فیکٹ کی بنیاد پر ہو، کسی شخص کی ذاتی رائے کی بنیاد پر میں نہیں کہہ سکتا ہوں اس کو، کہ وہ آبادی کتنی ہو سکتی ہے۔ 10 پیڑھیوں میں 1000 انسان پیدا ہو گئے ہوں گے، 2000 پیدا ہو گئے ہوں گے، 3000 پیدا ہو گئے، 10,000 پیدا ہو گئے ہوں گے، 50,000 پیدا ہو گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے ایک انسان کی اولاد ہزاروں میں سے تو نہیں تھی نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں وہ آپ کے سامنے کتنی آ جاتی ہیں، کتنوں کے نام آ جاتے ہیں آپ کے سامنے؟ ہزاروں کے تو نہیں آتے، دسیوں کے آ جاتے ہوں گے۔ خیر مجھے اس کا صحیح آئیڈیا نہیں ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہزاروں کے تعداد سے تو نہیں آتے۔ تو آپ ان کو اگر ملٹیپلائی کرتے جائیں کہ اتنی اتنی اولادیں پیدا ہوئی ہوں گی، تو زیادہ سے زیادہ 10 پیڑھیوں میں کتنی اولاد پیدا ہو گئی ہوگی، انسان کتنے بڑھ گئے ہوں گے، آبادی کتنی ہو گئی ہوگی۔ حد کر لیں آپ، بہت ہی اوپر چلے جائیں، بہت ہی، آپ اس میں اگر مغالطہ بھی کر لیں اس چیز میں، تو میکسیمم کتنے ہو گئے ہوں گے، لاکھ ہو گئے ہوں گے۔ چلے جی اور آگے چلے جاتے ہیں، 2 لاکھ ہو گئے ہوں گے۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اربوں کروڑوں میں تو نہیں ہو سکتے نا، ممکن نہیں ہے یہ، اور نہ ہی ہمیں کہیں سے اس چیز کی دلیل ملتی ہے کہ وہ اربوں کروڑوں میں تھے۔ تو وہ زیادہ سے زیادہ تعداد اتنی ہو سکتی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میکسیمم لاکھ کے قریب افراد ہوتے ہوں گے۔ اس کی میں آگے جا کے وضاحت کروں گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ لاکھ کے قریب ہوں گے، بلکہ میرا ذہن تو ان کو لاکھ بھی نہیں مانتا ہے، میں ایک بہت آگے جا کے بات کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں قرآن میں ہر جگہ جب نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ نوح کی قوم کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ قرآن ہمیں یہی کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کو یہ بتائیں، آپ اپنی قوم کو تبلیغ کریں۔ حدیث میں بھی یہی کہا گیا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈراتے تھے، ان کو ان چیز سے بھی ڈراتے تھے، اس کے ساتھ وہ دجال کی بھی بات کرتے تھے، اپنی قوم سے بات کرتے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام نے عذاب کی درخواست جو دعا کی وہ اپنی قوم کے لیے کی۔ یہ قوم کا جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کو آپ اپنے ذہن نشین کر لیں اچھی طریقے سے، کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ 100% یہ بات ٹھیک ہے، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں نوح علیہ السلام کے قوم کی بات کی گئی ہے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے ایک اپنا تجزیہ رکھا ہے نا کہ یہ لاکھ سے بھی کم ہوں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنے بھی انبیاء اپنی قوم کی طرف آئے ہیں، اور آپ یہ بات بھی ایک ذہن نشین کر لیں اچھے طریقے سے کہ سوائے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء جو اس سے پہلے گزرے ہیں وہ سب کے سب اپنی اپنی قوموں کے اوپر آئے تھے، گلوبل کوئی بھی نہیں تھا، پوری دنیا کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، واحد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ پوری دنیا کے لیے نبی ہو۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اور جتنے بھی یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ مخصوص علاقے پر اپنی قوم کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ ان میں سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی گلوبل یا پوری دنیا کے لیے کوئی نبی آیا ہو، صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے آئے تھے۔ اور ان قوموں کی تعداد کتنی تھی؟ میں تو آپ کے سامنے جو حوالہ رکھ رہا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کا، یہ تو شروع کی 10 پیڑھیوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ آپ آ جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام تک آ جائیں، تو ان قوموں کی تعداد کتنی تھی؟ کیا آپ کو اربوں خربوں میں ملتے ہیں وہ قوم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کتنی تھی؟ آپ کے سامنے ساری روایات ہیں، ان کا تجزیہ کر لیں، ہزاروں میں تھے بس، اور کیا تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ہزاروں میں تھی، لاکھوں میں بھی نہیں تھی وہ تو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے جتنے انبیاء تھے، ان کی قوم کی میں بات کروں، جو قومیں تھیں وہ ہزاروں کی تعداد میں تھیں، زیادہ سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں تھیں۔ میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی آدھ نبی کی، ایک آدھ نبی کی، یا چند انبیاء کی جو قوموں کی تعداد ہے وہ اس سے زیادہ ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو تبلیغ کے ذرائع تھے وہ لاکھوں کروڑوں افراد تک پہنچنے کے تھے بھی نہیں۔
محدود ذرائع تھے، اس لیے اللہ نے ہر علاقے میں الگ الگ قوم کے لیے نبی بھیجے تھے، اور ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں پر انبیاء کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، اپنی اپنی قوم کے لیے آئے ہوئے انبیاء کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بات ہی کر لیں، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ کی بات کر لیں، یا حضرت یحییٰ سے پہلے بھی جو نبی گزرے ہیں ان کی آپ بات کر لیں، وہ ایک ہی وقت میں بھی انبیاء موجود تھے اور مختلف قوموں کی طرف اللہ ان کو بھیجتے تھے۔ تو اس لیے یہاں سے یہ بات تو ہمارے پاس کلیئر ثابت ہو جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے تھے، اور یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف نوح علیہ السلام کی قوم ہی آباد تھی۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام سے کے وقت میں کوئی دوسرے نبی موجود نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام کے وقت میں کسی دوسرے نبی کا موجود ہونا اس دنیا پر ہمارے سامنے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف وہ قوم آباد تھی کہ اس قوم کے بعد پوری دنیا میں کوئی انسان بچا ہی نہیں تھا، تو وہ قوم ایک مخصوص علاقے میں آباد تھی۔ پوری ورلڈ میں آباد نہ ہونے کی جو میں ریزن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو وہ ریزن یہ ہے کہ اس وقت انسانوں کی اتنی زیادہ تعداد ہی نہیں تھی کہ وہ پوری دنیا میں جا کے آباد ہوتے۔ ایک مخصوص تعداد تھی، ایک مخصوص قوم تھی، اور ایک مخصوص جگہ پہ تھی۔ اب دیکھیں یہاں پر جو نظریات گڑے جاتے ہیں نا، جو نظریات ڈیولپ کیے جاتے ہیں، اب جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ جی پوری دنیا میں یہ سیلاب آیا تھا، یہ گلوبل تھا، یہ فلڈنگ گلوبل تھی، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس یہ تو نہیں ہو سکا کہ وہ اس قوم کی تعداد کو کسی طرح پروو کر پائیں کہ یہ اتنے اتنے تھے اور پوری دنیا میں فلاں فلاں جگہ پہ آباد تھے۔ انہوں نے ایک نیا نظریہ گڑھ لیا، انہوں نے ایک نظریہ ڈیولپ کر لیا کہ کیونکہ وہاں پر اس وقت کوئی ایک ایسی مخلوق موجود تھی جو ایک شخص کے مطابق، سائل عدیم کے مطابق، وہ فرشتوں اور انسان کے ملاپ سے بنی تھی۔ ایک اور دوسرے جو فرقان قریشی بھائی، انہوں نے جو بلاگ اپنا اپلوڈ کیا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جانور اور انسان کے ملاپ سے ایک مخلوق بنی تھی، تو وہ پوری دنیا میں تھی۔ اب دیکھیں، ایک جب آپ غلط آرگومنٹ کریٹ کرتے ہیں نا، اس کو بچانے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے آپ کو آگے کنٹینیو غلط آرگومنٹ اپنے ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں، بنانے پڑتے ہیں، گھڑنے پڑتے ہیں۔ پہلا جب آپ لوگوں نے غلط آرگومنٹ گھڑ لیا، یا آپ بزد ہو گئے اس بات کے اوپر کہ یہ فلڈنگ گلوبل تھی، حالانکہ تمام علماء اسلامک جو اسکالرز ہیں وہ اسی چیز کے قائل ہیں کہ یہ فلڈنگ گلوبل نہیں تھی۔ میں نے اس بارے میں مولانا اسحاق مرحوم کا بیان بھی سنا، غامدی صاحب کا بھی سنا، اس کے علاوہ جتنے بھی اہل سنت کے علماء ہیں، جتنے بھی چاروں فقہ ہیں، سب کا اتفاق یہی ہے کہ وہ ایک مخصوص جگہ پر سیلاب آیا تھا، طوفان آیا تھا، پوری دنیا پر نہیں آیا تھا۔ لیکن کیونکہ آپ ان سے الگ جا کر ایک نیا نظریہ سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور یہ نظریہ کیونکہ صحیح نہیں ہے، تو اس نظریے کے دفاع میں آپ کو جو ہے الگ الگ چیزیں گھڑنی پڑ رہی ہیں۔ آپ کیونکہ انسانوں کی آبادی تو ثابت کر نہیں پا رہے ہیں، اس لیے آپ نے ایک نیا نظریہ گھڑ لیا کہ ایک ایسی مخلوق وجود میں آ گئی تھی کہ جو گلوبلی تھی، پوری دنیا میں تھی، اور اس مخلوق کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ پوری دنیا میں سیلاب آئے۔ یہ آرگومنٹ جو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط آرگومنٹ ہے۔ اس قسم کی کوئی اس قسم کی کوئی مخلوق موجود نہیں تھی۔ اس بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں اپنی، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو ویڈیو کے اینڈ میں بھی لگا دوں، اور اگر مجھ سے ہو سکا تو میں یہاں پاپ اپ میں دے دوں گا، کیونکہ میں ایڈیٹنگ کا اتنا زیادہ ماہر نہیں ہوں۔ آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، کلیئر میں نے ثبوت دے دیا کہ اس قسم کی کوئی مخلوق پیدا ہو ہی نہیں سکتی جو آرگومنٹ آپ پیش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ سیلاب صرف اسی قوم پر، اسی جگہ پر، اسی مخصوص علاقے پر آیا تھا۔ اب دیکھیں آگے جو باتیں گڑی جاتی ہیں نا، وہ سب کے سب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب ایک چیز اور بھی، ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیلاب اگر آپ کے کہنے کے مطابق پوری دنیا پر پوری فلڈنگ ہوئی تھی، پوری دنیا میں یہ سیلاب آیا تھا، تو اتنا زیادہ پانی کیسے آ گیا، اتنی زیادہ بارش کیسی ہو گئی؟ اب یہ دیکھیں، یہ سب کا جب کاؤنٹر کوشچننگ ہوتی ہے نا، تو پھر آپ کو ایک نئی نئی چیزیں گھڑنی پڑتی ہیں۔ تو پھر ساحل عدیم صاحب نے نئی چیز گھڑ لی یہاں پر۔ انہوں نے کیا گھڑا کہ جی یہ پانی جو ہے وہ کسی کہکشاں سے آیا تھا، پتہ نہیں کون سی کہکشاں کا نام لے رہے تھے۔ یہ ایک نئی چیز انہوں نے گھڑی، کیوں کہ جواب نہیں تھا نا۔
جب آپ پوری دنیا میں فلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ سے یہ پوچھا بھی جائے گا کہ پوری دنیا کی فلڈنگ کے لیے اتنا زیادہ پانی آیا کہاں سے، تو پھر آپ نے ایک نئی چیز گھڑ لی، ہاں جی یہ مرجا کہکشاں یا اس طرح کا کوئی انہوں نے نام لیا کہ وہاں سے یہ پانی آیا تھا، یہ ایک اور غلط چیز انہوں نے گھڑ لی وہاں پر، جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ جس حدیث سے دلیل لیتے ہیں اس کا یہ مقصد ہے ہی نہیں، اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ پھر وہ ایک عجیب سا کانسیپٹ بھی لے کے آتا ہے کہ جی اللہ فرما رہا ہے کہ آسمان کے میں نے دروازے کھول دیے تو یہ آسمانوں سے پانی آیا تھا۔ اب دیکھ لیں آپ کے ایک غلط کلیم جو آپ نے کیا اس کو ثابت، کلیم جو آپ نے کیا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اور کتنے غلط کلیم گھڑنے پڑ رہے ہیں۔ بھائی بارش جب بھی ہوتی ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ آسمان سے پانی برسا ہے۔ آسمان جو آپ کہہ رہے ہیں پہلے آسمان تک پہنچے تو صحیح، آسمان ہے کہاں پر؟ جس کو آپ آسمان سمجھتے ہیں وہ آسمان ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو یہ ایک محاورتاً یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے کہ اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، پانی وہاں سے بھی برسا، پانی نیچے سے بھی آیا، زمین کو بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ تم اپنا پانی نکال دو۔ جو حقیقت کے اوپر بات ہوتی ہے نا، کامن سینس کی بات ہوتی ہے کہ ایک قوم جو ایک مخصوص جگہ ایک وادی پر میں آباد تھی، اس کو وہاں فلڈنگ لانے کے لیے یا وہاں سیلاب لانے کے لیے یا وہاں طوفان لانے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہوگی جو زمین پر موجود نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ایک وادی کو لے لیں جو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے، اس کے اندر اگر 1 لاکھ لوگ بھی آباد ہوں گے میکسیمم، تو اس کا رقبہ کتنا ہوگا بھائی؟ کراچی میں 2.5 سے 3 کروڑ افراد آباد ہیں، اور کراچی کا ٹوٹل رقبہ کتنا ہے؟ کروڑ، 2.5 کروڑ، 3 کروڑ کا، اور 1 لاکھ کا۔ بھائی وہ زیادہ سے زیادہ کچھ 8-10 میل مربع میل کی وادی ہوگی، جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام جا کر ان لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ تو اس آبادی کو فلڈ کرنے کے لیے، اس سیلاب کو، وہاں سیلاب لانے کے لیے، طوفان لانے کے لیے جو اللہ نے اپنے قدرت کے ذریعے پانی اوپر سے بھی برسایا نیچے سے بھی برسایا، وہ آبادی وہاں فلڈنگ ہو گئی، سیدھی سی بات ہے، وہ لوگ ڈوب گئے اس میں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں اس چیز کو ذرا سا دماغ کھول کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، یہ سارے کانسیپٹ سب کے سب ردی میں کی ٹوکری میں پھینک دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کہ موجودہ حالات میں آپ دیکھیں کہ جب زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں تو بڑے بڑے علاقوں میں فلڈنگ ہو جاتی ہے۔ سندھ کا میدانی علاقہ آپ دیکھ لیجیے کہ پورا کا پورا فلڈنگ میں آ گیا تھا، سیلاب میں آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اموات میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن جو بارش اللہ بیان کر رہے ہیں اگر وہ بارش ہو جاتی تو یہ میدانی علاقے ہونے کے باوجود یہ سب کے سب ڈوب جاتے ہیں۔ تو وہ تو تھا بھی ایک وادی، ایک پہاڑی علاقہ تھا، جب پہاڑوں پر بارش ہوئی وہ سب کی سب نیچے وادی میں آئی تو وہاں پانی کا لیول بہت اوپر آ گیا، تو سب کے سب ڈوب گئے، وہاں پر مر گئے وہ سب کے سب۔ ایک چیز اور بھی یہاں دیکھیں، ایک کانسیپٹ، ایک اور بھی گھڑنتو بات یہاں پر ڈالی جاتی ہے۔ پھر جی وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی روایات سے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے سائز بیان کیے جاتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی اور اتنی بڑی تھی، اگر گلوبل یہ فلڈنگ نہیں تھی تو اتنی بڑی کیوں بنائے گی؟ تو وہ جو بڑی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہیں سے بھی، کسی اوتھینٹک مستند روایت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ اتنی بڑی کشتی تھی۔ پھر جو آپ جن پہاڑوں پر ان کو لے جا کے کھڑا کر رہے ہیں اس وقت، وہ اس وقت اس پہاڑ کا نام کیا تھا اور کیا آج تک اسی پہاڑ کا نام وہی چلا آ رہا ہے؟ یہ سب کی سب کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ وہ سیلاب اس مخصوص جگہ پر آیا تھا، اس مخصوص وادی میں آیا تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور وہ قدرتی اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ نے زمین کا پانی میں نکال دیا اور بادلوں سے بھی برسات کر دی، وہاں فلڈنگ ہو گئی، وہ سیلاب آیا اور اتنا پانی جمع ہو گیا کہ سب کے سب ڈوب گئے۔ جو کشتی میں سوار تھے کیونکہ کشتی اوپر تیر گئی وہ سب کے سب بچ گئے۔ تو اس میں کسی کہکشاں سے پانی لانے کی اور یہ مخلوقیں عجیب و غریب اپنے غلط کانسیپٹ کو ثابت کرنے کے لیے یہ سب نظریے گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں آگے بھی چلتے ہیں، ایک اور نظریہ بھی یہاں پر ایک غلط گھڑا جاتا ہے۔ وہ نظریہ غلط کیا گھڑا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں دنیا کے سارے جانور اکٹھے کیے گئے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی میں آپ کو اختلاف دکھاؤں گا ان دو افراد کا، دونوں افراد ایک ہی طرف جا رہے ہیں لیکن اختلاف کر رہے ہیں آپس میں، جب گھڑی ہوئی باتیں ہوں گی تو اختلاف ہی ہوگا۔ کیسے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ساحل ادیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیوں کہ پوری دنیا کی جو جانور تھے، نباتات تھے یا جانور تھے، ان کو اکٹھا کرنا مشکل تھا، اس لیے خلائی مخلوق نے ساتھ دیا نوح علیہ السلام کا وہ سارے جانور کشتی میں اکٹھا کرنے کے لیے۔ ایک آرگومنٹ ساحل ندیم صاحب کا یہ ہے۔ یہ جو قریشی صاحب ہیں، فرقان قریشی صاحب ہیں، ان کی ویڈیو میں نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ جی کیوں کہ وہ جو جانور تھے
پوری دنیا میں جو جانور تھے وہ تو مر گئے تھے، اور جو جانور نوح علیہ السلام نے اپنے پاس اکٹھے کر سکے تھے ان کی نسلیں ڈیولپ ہوتی رہیں، ان میں سے نئے نئے جانور ڈیولپ ہوتے رہے، نئی نئی نسلیں پیدا ہوتی رہیں، تو اس لیے اس وقت جو آپ کو دنیا میں جانور نظر آ رہے ہیں یہ اس طریقے سے بنے ہیں۔ اب دیکھیں کوشچننگ ہوگی نا، جب آپ ایک بات کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں پوری دنیا کے جانور اکٹھے کیے گئے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے اکٹھے کیے گئے؟ تو اس سوال کا حل ساحل ادیم صاحب نے یہ گھڑا ہے کہ بھائی وہ کوئی دوسری مخلوق تھی، کوئی آسمانی مخلوق تھی، کوئی خلائی مخلوق تھی، وہ پاورفل تھی، اس نے وہ سارے جانور اکٹھے کر دیے۔ اب اسی کو ان دونوں کی آپس میں ہی آرگومنٹس نہیں ملتے ہیں، فیک آرگومنٹس ہیں نا، تو دونوں کے نہیں ملتے آپس میں۔ قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ ری جنریشن تھی جانوروں کی، اس لیے نسلیں اب اس کے بعد دوبارہ پیدا ہوئی اس دنیا میں ان جانوروں سے جو انہوں نے نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں اکٹھے کیے تھے، کہ تو اس کے بعد یہ نسلیں زیادہ پیدا ہوئیں، پھر اس کے بعد یہ جتنے بھی جانور موجود ہیں دنیا میں اس کے بعد ان کی ری کریشن یا ری جنریشن ہوئی۔ یہ اس بات کو نہیں کہتے ہیں کہ یہ سارے جانور جو ہے وہ سب کے سب خلائی مخلوق نے اکٹھے کیے اس کے نوح علیہ السلام کی کشتی میں۔ یہ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب فیک آرگومنٹس ڈیولپ کیے جاتے ہیں، غلط نظریات بنائے جاتے ہیں، تو ہر بندہ اپنے اپنے نظریے سے اپنی اپنی سوچ سے اس کا دفاع کرتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا رہا ہوں، آپ اس کو غور کیجئے گا اس کے اوپر۔ وہ ساحل عظیم صاحب کا ایک انداز ہوتا ہے کہ سوچیں تو صحیح، سوچیں ذرا اس بات کے اوپر۔ جب وارننگ مل جائے آپ کو، آپ کے پاس وارننگ آ جائے، نوح علیہ السلام کے پاس وارننگ آ گئی تھی نا کہ یہ سیلاب یا یہ طوفان آنے والا ہے، اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ طوفان آنے والا ہے، آپ اپنے لیے ایک کشتی اکٹھی تیار کریں اور اپنے ماننے والوں کو اس کے اندر آپ اکٹھا کر لیں تو ہم ان کو بچا لیں گے۔ پھر اللہ نے کہا کہ آپ اپنے ضرورت زندگی کی چیزیں بھی اس میں رکھ لیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا ہے کہ جانوروں کے جوڑے بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ یہ کون سے جانور ہو سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں، آپ ذرا سوچیں اس کے اوپر کہ جب وارننگ آ رہی ہے، ایک علاقے میں وارننگ آ گئی کہ یہاں فلڈ آنے کے چانسز ہیں، یا سیلاب آنے کے، طوفان آنے کے، کسی قسم کا زلزلہ آنے کے چانسز ہیں، آپ اس علاقوں کو ایویکویٹ کر دیں، تو کیا وہ لوگ اپنے ضرورت زندگی کے جانور یا دوسری چیزیں لے کے وہاں سے نکلیں گے، یا وہ پوری دنیا کے جانور اکٹھے کرتے رہیں گے وہاں پر؟ سمپل سی سیدھی سی بات ہے کہ ان کے جو روزمرہ کے ضرورت کے جانور تھے، جن سے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، جن کا وہ دودھ پیتے تھے، جن کا وہ گوشت کھاتے تھے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے اسی علاقے میں دوبارہ رہائش اختیار کرنی تھی، اور اس فلڈنگ کے، اس طوفان کے نتیجے میں وہ جانور جو باقی رہ جانے تھے وہاں پر وہ سارے ختم ہو جانے تھے، تو انہوں نے سب کا ایک ایک جوڑا اپنے پاس دوبارہ اکٹھا کر لیا۔ دوبارہ کیا اکٹھا کر لیا کہ اپنی اس کشتی میں ان جانوروں کا ایک ایک پیئر، ایک ایک جوڑا، وہ ان جانوروں کا جو ان کی ضرورت کے جانور تھے، مثال کے طور پر گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، اس طرح کے جو جانور ضرورت آتے ہیں، گھوڑا، خچر، مرغی، یا اس طرح کے جو جانور جو ضرورت آتے ہیں ان کو، جو ان کی ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں، جو ان کو ضرورت زندگی گزارنے کے لیے ضرورت آنے والے تھے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے، دودھ کے لیے، گوشت کے لیے، وہ اکٹھے کیے انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد جو وہاں نباتات تھے، جو درخت تھے، جو فصلیں تھیں ان کے بھی انہوں نے بیج اکٹھے کیے۔ وہ اس لیے اکٹھے کیے کہ طوفان کے بعد تو نیچے کی وادی میں سب برباد ہو جانا تھا، یا جس جگہ پہ وہ طوفان آیا تھا وہ سب برباد ہو جانا تھا، تو انہوں نے دوبارہ زندگی اسی جگہ پہ شروع کرنی تھی، تو ان کو ان چیزوں کی ضرورت تھی، دوبارہ انہوں نے وہاں فصلیں بونی تھی، دوبارہ ان جانوروں سے انہوں نے کام لینا تھا، تو اس لیے انہوں نے اکٹھے کیے، اور ان جانوروں کی نسلیں دوبارہ بڑھی۔ جو جانور انہوں نے نہیں لیے اپنے ساتھ، جن کی ضرورت نہیں تھی، وہ دنیا میں اس وقت دوسرے علاقوں میں موجود تھے، سانپ، بچھو، سور وغیرہ آپ کہہ لیں، یا اور اس طرح کے لاتعداد جانور ہیں، ہاتھی سے یہ جو ہاتھی ہو گئی، اپنا ان کو گینڈے وینڈے، اس طرح کے بہت سارے جانور جو اس دنیا میں موجود ہیں، وہ سب کے سب اس وقت دنیا کے دوسرے علاقوں میں موجود تھے، اور بعد میں وہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ سمپل سی کہانی ہے، سمپل سی چیز ہے، تو آپ اس بارے میں اس چیز کو دنیا کے سامنے الجھا کر کیوں پیش کرتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ کیا چند ویوز یا ہزاروں لاکھوں ویوز حاصل کرنے کے لیے، یا لوگوں کو فیسینیٹ کرنے کے لیے، ان کو نئی نئی کہانیوں میں الجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ سمپل سی چیز تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ نہ ہی نوح علیہ السلام کے وقت کا طوفان پوری دنیا میں پہ آیا تھا،
نہ ہی نوح علیہ السلام کی کشتی میں پوری دنیا کے جانور اکٹھے کیے گئے تھے، نہ ہی اس وقت کوئی خلائی مخلوق موجود تھی، نہ ہی کوئی انسان اور جانور نما مخلوق تھی۔ سادہ سا ایک طریقہ تھا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی بربادی کے لیے دعا کی، اللہ نے طوفان بھیج دیا اور سب کے سب مر گئے۔ جو نوح علیہ السلام کے فالوور تھے وہی بچے، اور اس کے بعد جو انسانیت آگے چلی وہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی۔ ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ موجود تھے، علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کی نسلیں آگے نہیں چلی، ان سب کے انتقال ہو گئے، وہ نسلیں آگے پنپ نہیں سکیں، اور نوح علیہ السلام کی جو اولاد سے نسلیں تھیں وہ سب کے سب آگے پنپی ہیں، ان کے ہاں اور دوبارہ اولاد پیدا ہوئی ہے، وہ پھر سلسلہ دوبارہ سے انسانیت کا وہاں سے شروع ہو گیا۔ سادی سی بات ہے یہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا سوال ہو نوح علیہ السلام کی اس سیلاب کے متعلق، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے یہ امید ہے کہ اس مختصر سے ویڈیو سے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ ویڈیو مختصر ہو، آپ کے ذہنوں میں جو خیالات کانسیپٹ ڈالے جاتے ہیں اس کا جواب آپ کو مل جانا چاہیے اس کے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جن کتابوں سے آپ حوالہ لیتے ہیں نا نوح علیہ السلام کا گلوبل سیلاب ہونے کا، بک آف اینوک یا بائبل سے آپ سہارا لیتے ہیں، یہ افراد جو سہارا لیتے ہیں، ایک تو ان کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی تصدیق نہیں ہے، کوئی مستند کتابیں نہیں ہیں اس وقت اس دور کے حساب سے۔ میں بائبل کی حقیقت سے انکار نہیں کر رہا ہوں، یا بک آف اینوک مجھے نہیں پتہ ہے ایک بک ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے اس وقت، اس کی حقیقت سے انکار تو نہیں کر سکتا ہوں، پرانی بک ہوگی، لیکن اس وقت موجودہ کنڈیشن میں یہ مستند ہیں یا نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، مستند نہیں ہے۔ ان کا اگر سائنس یا قرآن اور حدیث اگر اس کو ان کی کسی بات کی تصدیق کر دیا تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ مستند نہیں ہے۔ پھر ساحل عدیم صاحب نے کہا کہ جی بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو فلڈ ہوا تھا یہ گلوبل فلڈ تھا، تو بائبل میں ایک اور چیز بھی لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ ساحل عدیم صاحب نے آپ کو نہیں بتایا، یا کوئی بھی نہیں بتایا گیا آپ کو۔ جہاں بائبل میں یہ ذکر ہے نا کہ یہ نوح علیہ السلام کے وقت کا جو سیلاب تھا یہ گلوبل تھا، پوری دنیا میں تھا، تو وہاں آگے ایک اور چیز یہ ہے کہ خدا اس سیلاب کو پوری دنیا پر لانے کے بعد نادم تھا کہ یہ تو میں نے پوری دنیا تباہ کر دی، اور پھر خدا نے یہ کیا ہے کہ آئندہ اس سے اس قسم کا کوئی عمل نہیں ہو، اس نے یاد دہانی کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا۔ یہ کمپلیٹ وہ ورڈنگ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ بائبل اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، یا مولانا اسحاق صاحب مرحوم ان کا بیان ایک ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، وہ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو بائبل کا پورا حوالہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ آپ کو پورا دکھا دیں گے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ کیا خدا اپنے کیے گئے کام کے بعد پچھتائے گا، یا وہ ریمائنڈر اپنے لیے رکھے گا کہ آئندہ میں جو ہے نا اس قسم کا کام نہیں کروں گا، کہ یہ تو زیادتی ہو گئی ہے پوری دنیا کے ساتھ کہ پوری دنیا تباہ ہو گئی ہے۔ تو یہی چیزیں جب آپ دوسری کتب سے یہ چیزیں لیں گے جن کی حقیقت نہیں ہے، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو پھر اسی طرح کی چیزیں آپ آگے لے کے آئیں گے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کیا خدا ایسا کر سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ مجھ سے تو زیادتی ہو گئی، آئندہ ایسا کام مجھ سے نہ ہو، میں ریمائنڈر کریٹ کر لوں اس کا؟ تو اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ ان کتابوں کی کوئی بھی چیز جو ہے اس کو قرآن پر پیش کریں گے، سائنس پر پیش کریں گے، اگر وہ مانتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں مانتے ہیں تو ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود ہے، وہی کافی ہے ہمارے لیے۔ امید ہے کہ آپ کی سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں آگے، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، یا کمنٹس میں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے، تو یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچے گی، اور ان کے بھی کانسیپٹ کلیئر ہوں گے، ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ بھی کلیئر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔